मसीह यसू के बाबरकत और बुजुर्ग नाम में मैं एक बार फिर मिरातुन्निसा में शहाना सिस्टर एस्टर सरवर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुज़िश्ता से पैवस्ता करते हुए मैं याद दिलाती चलूँ कि इबादत के मानी व मफ़हूम पिछले प्रोग्राम में हमने सीखा। उसी सिलसिले की अगली कड़ी के तौर पर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आपके गोशगुजार करना चाहूँगी कि पिछले प्रोग्राम में नाजरीन जो हमने इबादत के मानी व मफ़हूम देखे, सुने और बहुत ही तफसील के साथ सिस्टर एस्टर सरवर ने हमारे साथ शेयर किए, थोड़ा सा रिपीट करवाती चलूँ, थोड़ा फ्लैशबैक करेंगे। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने इबादत के मानी व मफ़हूम सीखे, इबादत की असास व बुनियाद हमने सीखने की कोशिश की और इबादत किसकी करनी चाहिए के हवाले से हमने कोशिश की है कि आपको भी सिखाया जाए और ख़ुद भी सीखा जाए। आज प्रोग्राम को फिर से उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सिस्टर एस्टर आपको खुशामदीद करते हुए बहुत शुक्रिया। सवाल भी करना चाहूँगी, इबादत क्यों करनी चाहिए? मैं अपनी तरफ से भी नाज़रीन को खुशामदीद कहना चाहूँगी और अब मैं आती हूँ आपके सवाल के जवाब की तरफ। बिल्कुल। तो दुनिया में अगर हम देखें तो तारीख़ गवाह है कि कोई भी इंसानी गिरोह ऐसा नहीं है कि जो किसी न किसी माबूद की इबादत ना करता हो, जिनका कोई मज़हब ना हो या वो इबादत करने की ख्वाहिश ना रखते हों। इबादत करना इंसान की फ़ितरत में शामिल है। तारीख़ की इब्तिदा ही से खुदावंद ताला ने अपनी इबादत की ख्वाहिश अपनी तख्लीक में वदियत कर दी। जॉन पाइपर इस बात को इस तरह बयान करते हैं, इंसानी दिल की सबसे गहरी ख्वाहिश खुदा के नाम को जलाल देना और उसकी हजूरी का लुत्फ़ उठाना है। सिस्टर मैं चाहूँगी कि इसी के साथ आप मुझे एक और जवाब दें कि क्या साइंटिफिकली भी इबादत करना ज़रूरी है? अभी जो मैंने बयान किया इससे ये साबित होता है कि हमें तख्लीक ही इसी काम के लिए किया गया है कि हम खुदा की इबादत करें। साइंटिफिकली आप देखें कि जब इंसान बेसुकून होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को गाफिल रखने की कोशिश करता है और इस गफलत को इख्तियार करने के लिए वो कई तरह के तरीक़ाकार इख्तियार करता है। इवन कि जब डॉक्टर्स भी कोई शख्स बहुत ज़्यादा परेशान होता है तो उसको वो नींद के इंजेक्शंस या ऐसी मेडिसिन्स देते हैं कि वो गफलत में या नींद में डूबा रहे। तो बेसिकली इस बात को अगर हम देखें तो इंसान की ख्वाहिश है कि वो सुकून में रहे, वो सुकून तलाश करना चाहता है। तो सुकून की तलाश में वो कुछ लोग इस तरफ चले जाते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि वो नशे इख्तियार कर लेते हैं मुख्तलिफ़ तरह के, या फिर वो ऐसी बातों में पड़ जाते हैं जिनसे उन्हें वक्ती तौर पर इत्मीनान और सरूर हासिल होता है और वो अपनी उन मसाइब से, उन परेशानियों से गाफिल हो जाते हैं। लेकिन जो लोग खुदा के करीब आते हैं, खुदा की कुर्बत में आते हैं, तो उन्हें भी वही सरूर, वही इत्मीनान हासिल होता है, लेकिन खुदा की हजूरी में। और ये जो इत्मीनान है ये देर पा होता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि इंसान की बुनियादी ज़रूरत ही खुदा के साथ राब्ता रखना, खुदा की इबादत करना है। इसके साथ मुझे एक सबसे पहली किताब पैदाइश की किताब की वो आयत यहाँ पर मुझे याद आई कि खुदा ने इंसान को बनाया ही इसीलिए है कि वो उसकी इबादत करे, उसकी बंदगी करे, उसकी प्रस्तिश करे। और अभी जब आप बात कर रही थी सुरूर की और जिस तरह लोग नशे में डूबकर अपने आप को इस दुनिया से जो है वो गाफिल कर लेते हैं और उस नशे के सुरूर में मस्त रहते हैं, तो यहाँ पर मैं शायद मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा होगा, मगर मैं चाहूँगी कि आज भी इस बात को ज़रूर शेयर करूँ कि खुदा के साथ इबादत आपका ऐसा रिश्ता है, एक ऐसा सुरूर है, एक ऐसा नशा है। शायद बहुत सारे लोगों को ये वर्ड अजीब लगे, मगर ये दुनियावी तौर पर मैं इस लफ्ज़ को बयान कर रही हूँ क्योंकि दूसरे लफ्ज़ हम शायद बयान ही ना कर पाएँ, क्योंकि हमारे आसपास जो लोग हैं उन्हें उन्हीं की लैंग्वेज में समझाना ज़रूरी होता है। ये भी एक ऐसा नशा है कि जितना आप इसे लेते जाएंगे उतना ही आप उस सुरूर में, उस खुशी में, उस मसरूरियत की कैफियत में आप जाते चले जाएंगे और आपका दिल नहीं करेगा कि आप वापस आएँ। ऐसे ही सिस्टर, बिल्कुल हमें भी ऐसी ही इबादत का तरीक़ा इख्तियार करना चाहिए कि हम उसमें इस कदर डूब जाएं कि जब वहाँ से वापस आने का सोचे तो हमारा दिल ही ना करे, जिस तरह दुनियावी तौर पर हम दूसरे नशों में जो है वो मुब्तला होते हैं। इसी के साथ सिस्टर इसी की एक और कड़ी मैं चाहूँगी आप इसका भी जवाब दें कि आम तौर पर यह तसव्वुर है मुख्तलिफ मज़ाहिब का कि इस जहान में इबादत की ही इसीलिए जाती है कि हमें दूसरे जहां में जब हम यहाँ से रहलत करके जाते हैं तो हमें वहाँ पर जज़ा मिले, कोई अजर मिले। तो आप मुझे ये बताएं कि दुनियावी तौर पर जो इबादत का सिलसिला है ज़िंदगी की आखिरी सांस तक, क्या
مرنے کے بعد، رحلت کر جانے کے بعد وہ سلسلہ موقوف ہو جاتا ہے؟ اس بارے میں میری جو معلومات ہیں میں یہی کہوں گی کہ مسیحیت کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسا مذہب ہے جو اس بات کو بیان کرتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی ہم عبادت و پرستش جاری رکھیں گے، کیونکہ خدا کی مدح سرائی بائبل کے مطابق خدا کی مدح سرائی ہی وہ واحد کام ہے جو ہم ابدیت میں کرتے رہیں گے۔ بائبل کے صحائف مقدسہ میں شروع تا آخر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی مدح سرائی کرنا وہ جد و جہد ہے جو آخر کار تمام مخلوقات کو کرنی ہے۔ آپ نے جیسے ذکر کیا کہ ابتدا میں جب خدا نے حضرت آدم کو تخلیق کیا جی، تو خدا نے اس کے ساتھ بھی رفاقت رکھی، تو خدا ہمارا، اگر میں مسیحیت کی بات کر رہی ہوں اس وقت، تو مسیحیت میں مسیحی ایمان کے مطابق ہمارا خدا تعلقات بنانے کا خدا ہے، تو یہی تعلق وہ ابدیت میں بھی قائم رکھنا چاہتا ہے۔ جب ہم یہاں پر مدح سرائی کرتے ہیں تب بھی، ابھی اس وقت اس دور میں بھی، تب بھی ہم آسمان پر موجود ان فرشتگان کی حمد و ثنا میں شامل ہوتے ہیں جو ابھی بھی وہ خدا کے حضور موجود ہیں کیا اور وہ خوبصورت کر رہے بات ہیں۔ ہے، بہت خوبصورت۔ اور جب ہم ابدیت میں شامل ہو جائیں گے، جب یعنی اس جہان سے رحلت کر جائیں گے، تو تب بھی ہم ان کے ساتھ، جہاں ابھی ہم الگ الگ مقامات پر ہیں اس جہان میں اور اس جہان میں، تو پھر ہم ایک ہی جہان میں رہتے ہوئے خدا کی تمجید کریں گے، اور کوئی کیٹیگری نہیں ہوگی۔ نہیں، بالکل ہم فرشتگان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے جو اب بھی وہ کہتے ہیں۔ میں بائبل کی چند حوالے کوٹ کرنا چاہتی ضرور ہوں ضرور، بالکل۔ جو جن الفاظ میں بائبل بیان کرتی ہے کہ ہم خدا کی تمجید کریں گے۔ مکاشفہ کی کتاب بائبل مقدس کی آخری کتاب کی اس کے 5ویں باب کی 13ویں آیت میں بیان کیا ہے، عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، قدوس 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 خداوند قادر مطلق جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے، ذبح کیا ہوا برہ ہی قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے۔ تو یہ الفاظ ابھی بھی ہم دنیا میں جب خدا کی عبادت کرتے ہیں تو ہم یہی ساری باتیں اس کے لیے بیان کرتے ہیں خدا کی تمجید کے دوران۔ اور خدا کی حقیقی عبادت جو ہے وہ خدا کی محبت سے مغلوب ہو کر کی جاتی ہے، اسے فرض سمجھ کر نہیں کیا جانا چاہیے۔ رابرٹ ای ویبر بیان کرتے ہیں کہ عبادت خدا کی ایجاد کردہ ہے، یہ انسان کی ایجاد کردہ نہیں بلکہ خدا کا عطا کردہ تحفہ ہے، اسی لیے اس کی نعمتوں اور اس کے تحفوں کی شکر گزاری کے لیے بھی عبادت کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ میں بتانا چاہوں گی کہ عبادت کیوں کرنی چاہیے، آپ کا جو بیسک سوال ہے، اس کی سب سے پہلی وجہ کہ ہم خدا کے ہمارے آباء و اجداد کے لیے کیے گئے کاموں کو، اور ابھی اس دنیا میں رہتے ہوئے ہماری زندگی میں خدا جو کام کرتا ہے، ہم ان سارے کاموں کو دہرانے کے لیے دہرانے کے لیے بھی اور دہراتے ہوئے بھی خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ باغ عدن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو گناہ کرنے سے پہلے خدا کی پرستش کرنا آدم اور حوا کی فطری خواہش تھی۔ جیسا میں نے پہلے بیان کیا کہ خدا نے اپنی تخلیق کو یہ چیز ودیت کر دی تھی کہ وہ خدا کی عبادت کرے، تو یہ آدم اور حوا کی بھی پہلی اور فطری خواہش تھی کہ وہ خدا کی عبادت کرے۔ اور پھر گناہ ہی کی وجہ سے، گناہ ہے جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم خدا کی عبادت کریں کہ نہ کریں، گو کہ ہم خدا کی عبادت کے لیے ہی تخلیق کیے گئے ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ گناہ کی فطرت ہے جو یہ سوچ ہمارے ذہن میں آتی ہے۔ لیکن گناہ چونکہ فطرت سے دور ہے، ہماری جو تخلیق کردہ فطرت ہے، جس فطرت کے ساتھ خدا نے ہمیں تخلیق کیا ہے، گناہ اس سے دور ہے، تو اس لیے گناہ ہمیں پرستش سے، خدا کی عبادت کرنے سے بھی دور رکھتا ہے۔ تاہم زبور نویس اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ہم اپنی پیدائش ہی سے خدا کی حمد و ثنا اور عبادت کے لیے تخلیق کیے گئے ہیں۔ میں زبور نویس کا وہ حوالہ کوٹ کرنا چاہوں گی۔ زبور 8 کی پہلی اور دوسری آیت میں یوں مرقوم ہے، اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے، تو نے اپنے مخالفوں کے سبب سے بچوں اور شیرخواروں کے منہ سے قدرت کو قائم کیا تاکہ تو دشمن اور انتقام لینے والوں کو خاموش کر دے۔ لہٰذا ہم عبادت کرنے اور ہمیشہ کے لیے خدا کی حضوری سے لطف اندوز ہونے کے لیے تخلیق کیے گئے ہیں۔ دوسری جو بات میں نے بیان کی کہ عبادت کا مقصد ہے خدا کے کاموں کو دہرانا۔ اگر ہم اہل اسلام کے ایمان کی بنیاد قرآن پاک کو بھی دیکھیں تو وہاں بھی خدا کے کاموں کو بیان کیا گیا ہے، لیکن جب ہم کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو کتاب مقدس کی پہلی کتاب سے لے کر آخری کتاب تک ہمیں خدا کے کام دکھائی دیتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں اور ان کے بارے ہم جانتے ہیں۔ تو تمام کتابوں میں شروع سے آخر تک ہم دیکھتے ہیں خدا کے کاموں کو، یعنی کائنات کی تخلیق، خدا نے تمام دیکھی اور اندیکھی چیزیں تخلیق کی، پھر مسیح یسوع کا تجسم، گناہ میں گری ہوئی اپنی تخلیق کو بچانے کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کو بخشا،
اور نئی زندگی بخشنا، کہ آخرت میں ہم پڑھتے ہیں کلام مقدس میں کہ خدا سب چیزیں نئی بنا دے گا، نیا آسمان ہوگا، نئی زمین ہاں ہوگی. جی بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نئی زندگی نئے سرے سے بخشے گا، اور تمام جو خدا کے ساتھ رابطہ رکھنے والے، خدا کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، وہ اس نئی تخلیق میں شامل ہوں گے. اور پھر یہ خدا کا حکم بھی ہے کتاب مقدس میں، استثنا کی کتاب کے 6 باب کی 25ویں اور 26ویں آیت میں خدا نے حضرت موسیٰ کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ جو پچھلے گزشتہ اقوام کے درمیان رہتے ہوئے خدا نے ان کے لیے کام کیے ہیں، وہ سب اگلی نسل کو ذہن نشین کروا دے. ایک اور وجہ جو ہم سمجھتے ہیں مسیحی ایمان کے مطابق، کہ عبادت کرنا ہماری روحانیت کی تشکیل بھی کرتا ہے. ایک کہاوت ہے کہ ہم وہی ہیں جو کچھ ہم کھاتے ہیں. غذائی ماہرین جو ہے وہ اس بات کو لے کر یہ سچائی بیان کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں وہ ہمارے جسم کو یا تو تقویت پہنچاتا ہے یا پھر ہمارے جسم کو نقصان پہنچاتا ہے. بالکل اسی طرح سے عبادت کے دوران ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ ہمارے ایمان کو بڑھاتا ہے اور ہماری روحانی تشکیل کرتا ہے. ہماری روحانی نشوونما کے لیے عبادت کرنا نہایت ضروری ہے، اور عبادت کے مختلف عناصر کے ذریعے سے ہی ہماری زندگیوں کی روحانی ترتیب اور تشکیل ہوتی ہے. بہت خوبصورتی کے ساتھ اور بہت ڈیٹیل کے ساتھ ناظرین، یقیناً آپ گزشتہ پروگرام جب اگر آپ نے دیکھا ہے یا ریپیٹ میں آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی اس کو ایک پروگرام میں کرنا امپاسبل تھا، اور ہماری ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ ہم آپ کو تفصیلاً بہت باریکی کے ساتھ کوشش کریں اور آپ تک ایک بھرپور نالج، ایک بھرپور کلام سے رہنمائی آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں، اور آج بھی یہی کوشش کی ہے. آخری سوال سسٹر میں آپ سے کرنا چاہوں گی. مجھے اندازہ ہے کہ اسی سوال کے جواب میں ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو جائے گا. مسیحی عبادت کے عناصر کیا ہیں؟ عبادت تو بندگی کوئی ایک سست عمل نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بتایا کہ خدا چونکہ تعلقات کا خدا ہے، اور تعلقات کبھی بھی غیر متحرک نہیں ہوتے. آپ کو ایک دوسرے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. اسی طرح سے بائبل کہ جب ہم عبادت کی الہیات اور اس کے خاکے پر غور کرتے ہیں تو اس سب کو بیان کرنا بیک وقت ایک پیچیدہ اور مشکل عمل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مشکل ترین اور محنت طلب کام بھی ہے. ہمارے ہاں عبادت کا نصب العین صرف اور صرف خدا کو جلال دینا ہے. عبادت کا مقصد یہی ہے کہ ہم خدا کے نام کو جلال دیں. یہودی قوم میں جب ہم دیکھتے ہیں تو مصر سے غلامی کے وقت سے لے کر اور جب تک خدا نے ان کے ساتھ جو بھی عہود باندھے، ان سب کے ذریعے سے مختلف عبادتی طریقہ کار وجود میں آئے ہیں. اور اگر ہم کسی مخصوص طریقہ کی بات کریں تو بائبل مقدس کے صفحات کو پلٹتے ہوئے ہمیں کوئی بھی ایک مخصوص طریقہ کار نہیں ملتا ہے. آپ کا بیسک جو سوال ہے عبادت کے عناصر ہیں، تو وہ میں عناصر کے ساتھ ہی طریقہ کار کو بھی بیان کرنا چاہوں گی. اگر ہم کسی ایک مخصوص طریقہ کار کو ڈھونڈنے کے لیے بائبل کو تلاش کرتے ہیں تو ہمیں مایوسی ہوتی ہے. بالکل. در حقیقت مختلف چیزیں ہمیں مختلف اوقات میں ملتی ہیں. عہد عتیق میں خدا کے لیے مختلف لوگوں نے قربانی کے مذبح بنائے. موسیٰ نے گیت گایا جب وہ نکلے تھے بحر کلزم پار کر کے، تو انہوں نے گیت بھی گایا، جشن منایا اور خدا کے عہود بھی پڑھے. نہمیہ کی کتاب میں ہمیں ملتا ہے کہ جب یروشلم کی تعمیر، اس کی فصیل کی دوبارہ تعمیر ہوئی ہے تو خدا کے عہود دوبارہ دہرائے گئے تھے اور پوری جماعت کھڑے ہو کر وہ سنتی رہی. تو یہ بھی عبادت کا ہی ایک طریقہ تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب عہد کا صندوق واپس آیا ہے یروشلم میں تو داؤد اپنی پوری قوت کے ساتھ ناچا، اور ناچتے اور گاتے ہوئے اس نے خدا کی عبادت اور پرستش کی، اور مزامیر بھی لکھے، اور وہی مزامیر آج تک ہماری رہنمائی کرتے ہیں، اور اب آج کے دور میں بھی ہم اپنی عبادات میں ان کا استعمال کرتے ہیں. سلیمان نبی نے جب ہیکل کی تعمیر کے بعد خدا کی عبادت کی تو پورے مجمع کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اپنے خدا کو سجدہ کرتے ہوئے خدا کی عبادت کی. اب یہ تو عہد عتیق میں یعنی بائبل مقدس کے پرانے عہد نامے میں پائے جانے والی چند مثالیں ہیں. ابتدائی کلیسیا کی جب ہم بات کرتے ہیں، جب رسولوں نے جمع ہو کر اکٹھے ہو کر عبادت کرنا شروع کی تو انہوں نے گیت گانے، دعا کرنے، کتاب مقدس کو پڑھنے کے علاوہ، یہ تو وہی چیزیں جو پچھلے عہد نامے سے ہم نے سیکھی، لیکن نئے عہد نامے میں چند اور چیزوں کا اضافہ ہوا، یعنی خدا کے لیے ہدیہ دینا، عشاء ربانی کی میز میں شامل ہونا، اور منادی کرنا یعنی کلام سکھانا، دوسرے لوگوں کو غیر اقوام تک کلام کی منادی کرنا. یہ بھی طریقہ کار عبادت کے ہی سمجھے جاتے ہیں. اب پولس رسول جب کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہیں تو جو
خصوصیات خدا نے ان کو عطا کی، ان کی بنیاد پر پولس رسول ان کو غیر زبانوں میں دعا کرنے کی بھی تلقین کرتے ہیں، پولس رسول ان کو نبوت کرنے کی بھی تلقین کرتے ہیں اور روح میں گانے کی بھی تلقین کرتے ہیں۔ دراصل کتاب مقدس میں ثقافت، جگہ، وقت اور ماحول کے لحاظ سے مختلف طریقے اپنائے گئے ہیں، تاہم متنوع طریقوں سے قطع نظر ایک بات یقینی ہے کہ خدا اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو کہ روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ یقینی طور پر عبادت دل سے نکلنی چاہیے، لیکن یہ دل میں ٹھہر نہیں سکتی ہے۔ اب آپ کوئی بھی سوال کر سکتا ہے کہ کیسے ٹھہر نہیں سکتی ہے، تو میں اس کو بیان کرنا چاہوں گی کہ مدح سرائی جو ہم کرتے ہیں، خدا کی تعریف میں ہم میں گیت گاتے ہیں، وہ غیر متحرک ہے چونکہ ہم دل میں گاتے ہیں، لیکن جو رسومات ہم عبادت کے دوران استعمال کرتے ہیں وہ رسومات متحرک ہے۔ مدح سرائی جو دل سے نکلتی ہے وہ غیر متحرک ہوتی ہے، لیکن جو رسومات ہم کرتے ہیں وہ بعض لوگوں کو کھوکھلی اور رٹی رٹائی عبادات معلوم ہوتی ہیں، چونکہ مخصوص الفاظ ہی بولے جاتے ہیں رسومات کو ادا کرنے کے وقت پہ۔ تو اس لحاظ سے خدا ایسی بندگی کا خواہش مند ہے جو دل سے بھی ہو اور عمل سے بھی ہو۔ عبادت انسان کی شخصیت بمائے اس کے جسم کے، جس میں اس کی عقل، جذبات اور نفسیات سب شامل ہوتی ہیں، وہی عبادت خدا کے حضور کامل اور مقدس اور مکمل سمجھی جاتی ہے۔ اب عبادت کو میں بیان کروں تو عبادت صرف فرض یا رسوم کی ادائیگی سے بڑھ کر رشتہ ہے جو ہم خدا کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں۔ بالکل، عبادت جامد نہیں ہے، متحرک ہے۔ عبادت باضابطہ اور باترتیب ہوتی ہے۔ عبادت طرز زندگی سے بڑھ کر ایک روحانی عمل ہے۔ اگر ہم عناصر کی بات کریں تو مسیحی عبادت کو مد نظر رکھتے ہوئے عبادت کے جو عناصر ہیں وہ خدا کی تجویز کردہ ہیں اور خدا کی طرف سے ہی وہ پہلی پیش قدمی ہے۔ اس نے بنی نوع انسان کو موقع دیا کہ وہ خدا کو سمجھیں اس کے دیے ہوئے مکاشفہ اور اس کے طریقہ کار کے مطابق، اور جو اس طریقہ کار کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں تو اسی طریقہ کار کے ذریعے سے ہم اس کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں اور ملاقات بھی کرتے ہیں۔ تو جیسا میں نے پہلے بیان کیا کہ عبادت ہماری روحانی تشکیل بھی کرتی ہے، تو روحانی تشکیل کے حوالے سے عبادت کے جو عناصر ہیں ان میں موسیقی، میں ابھی مسیحی عبادت کی بات کر رہی ہوں، ان میں موسیقی شامل ہے، دعا کرنا شامل ہے، تلاوت کلام خدا کرنا شامل ہے، وعظ، عشاء ربانی اور ہدیہ دینا، یہ اہم عناصر ہیں مسیحی عبادت کے۔ بالکل۔ اب میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا ان کے بارے میں وضاحت دے دوں۔ ضرور۔ موسیقی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو موسیقی ایک مشہور یونانی مفکر ہیں، ان کے الفاظ میں ارسطو بیان کرتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، اور موسیقی کے بارے میں بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو۔ زبور 100 کی یہ دوسری آیت ہے۔ عبادت کے دوران جو بھی گیت ہم گاتے ہیں وہ سچائی کے طور پر ہمارے ذہنوں پہ نقش ہو جاتے ہیں، یعنی ان گیتوں کے ذریعے سے بھی ہم سچائی، خدا کے کام اور خدا کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ جب ہم سچائی کو ان گیتوں کے ذریعے سے گاتے ہیں تو اس کے سننے سے ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے، صحیح ہے۔ اور اسی طرح سے علم الہیات کی اس سچائی کے ذریعے سے ہماری روحانی تشکیل بھی ہوتی ہے۔ دوسری بات دعا، جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ عبادتی دعا جو ہوتی ہے اس میں ہم خدا کے کام ہی بیان کرتے ہیں، خدا کے جو تاریخ میں اس نے کام کیے کتاب مقدس میں ہم پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ آج کے دور میں بھی خدا جو ہماری زندگی میں کام کرتا ہے، تو ہم اکثر دعا کے دوران خدا کو جب کوئی نئی اپنی درخواست پیش کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس وقت تو نے میرے لیے یہ کیا تو اب میری درخواست ہے کہ تو اب بھی میرے ساتھ میری اس کام میں مدد کر۔ تو قادر مطلق خدا کے نجات بخش کاموں کے نتیجے میں عمومی دعاؤں کے دوران ہم خدا کے کام ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ دعا کے ذریعے ہم اندر سے بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں، اور کس طرح بالکل تبدیل نہیں ہو جاتے، جیسے جیسے ہم دعا کرتے جاتے ہیں ہم اپنی تبدیلی کے سفر میں خدا کے ساتھ شامل رہتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کسی صورتحال میں ہم پریشان ہیں، ہم کسی جگہ کسی بندے کی رہنمائی چاہتے ہیں، خدا سے دعا کرتے ہیں، کسی جگہ ہمیں کام ہے، کسی شخص سے ملنا ہے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا اس شخص کو ہمارے لیے استعمال کرے۔ تو اس طرح سے میں کہوں گی کہ یہ سفر تا حیات چلتا رہتا ہے، اور ہم دعا کے ذریعے اندر سے تبدیل ہوتے جاتے ہیں۔ مختلف سچویشنز میں ہمیں اپنے آپ کو بھی کام رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو مطمئن اور اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کے لیے
خدا سے دعا کرتے ہیں ہم کہ خدا اس صورتحال میں ہمیں حکمت دے، دانائی دے کہ ہمیں کیسے بیان کرنا ہے۔ تو دعا جو ہے وہ اندرونی تبدیلی کا، انسان کی شخصیت کی تبدیلی کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ اگر ہم غصہ یا پریشانی میں ہیں تو دعا کی صورت میں خدا سے ہم مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں برداشت اور قوت دے، تو ایسا ہوتا ہی ہے۔ ہاں جی بالکل، بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ راست باز کی دعا سے شہر سرفرازی پاتا ہے۔ بے شک۔ اب تیسرا جو عنصر ہے وہ ہے کلام مقدس کی تلاوت۔ صحائف مقدسہ کا استعمال ہماری عبادت کی بنیاد ہے۔ خدا کے جو کام اس نے ہمارے آباء و اجداد کے دور سے اب تک ہمارے لیے کیے ہیں، ان سب کو سمجھنے کے لیے اور آج کے دور میں، اس بے دینی کے دور میں خدا کے ساتھ رہتے ہوئے زندگی گزارنے کے لیے ہر روز کلام مقدس کی تلاوت لازمی ہے، اور یہ بھی ہماری عبادت کا حصہ ہے۔ چاہے ہم شخصی طور پر اکیلے بیٹھ کے دعا کر رہے ہوتے ہیں تب بھی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، تب بھی ہم کلام مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، اور جب ہم اجتماعی طور پر، کلیسیائی طور پر عبادت کرتے ہیں تو وہاں بھی کلام مقدس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو حصہ ہے ہماری عبادت کا، وہ لگاتار تو نہیں، ہر عبادت میں تو نہیں ہوتا، لیکن مخصوص دن ہر ایک عبادت کرنے والے جو گروہ ہیں انہوں نے اپنے لیے ٹھہرائے ہوئے ہیں کہ عشاء ربانی کی میز سجائی جاتی ہے۔ اور جب ہم عشاء ربانی کی میز میں شامل ہوتے ہیں، جب ہم روٹی توڑتے ہیں یا پیالے میں شامل ہوتے ہیں، تو ہم خداوند یسوع مسیح کو یاد کرتے ہیں، اور نہ صرف یاد کرتے ہیں بلکہ روز بروز اس کی یادگاری مناتے ہوئے اس کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ہم یہ یاد کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے تجسم اس نے اختیار کیا، یہاں رہتے ہوئے زمینی زندگی میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، دفنایا گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اب زندہ ہے، اور تا ہماری زندگی کے آخر تک، بلکہ آخرت میں جب ہم اوپر اس کے پاس جائیں گے تب بھی وہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ تو اس طرح سے ہم اس چیز کو عشاء ربانی کے ذریعے سے یاد رکھتے ہیں کہ مسیح یسوع ہماری زندگی میں موجود ہے۔ وعظ کے ذریعے سے خدا کی عبادت کرنا اور خدمت کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں شاگردوں کے دور میں کہ وعظ ہی وہ طریقہ کار تھا جس میں ایک دن میں 3000 کے قریب لوگ خدا کے جماعت میں شامل ہو گئے تھے۔ اور وعظ میں بھی کیا ہوتا ہے؟ وعظ کے ذریعے خدا کے کلام کی منادی اور خدمت کو عبادت کا لازمی حصہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ وعظ کے ذریعے سے ہی ہم دیکھتے ہیں شاگردوں کے دور میں کہ 3000 کے قریب لوگ ایک ہی دن میں خدا کے لوگوں کی جماعت میں شامل ہو گئے تھے۔ وعظ عبادت کا لازمی حصہ اس لیے بھی ہے کہ خدا کے کلام کی وضاحت جب لوگ خدا کے خادمین کرتے ہیں تو ہم خدا کی ذات کو، اس کے بیٹے کی ذات کو اور اس کے ہمارے لیے کیے گئے نجات بخش کام کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور کتاب مقدس کے مطابق جن لوگوں نے خدا کے بیٹے کو سمجھا ان کی زندگی پھر پہلے جیسی کبھی بھی نہیں رہی، اور یہ وعظ ہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ خاموشی کا بھی ایک وقفہ ہوتا ہے، خدا کے الہام کو سمجھنے کے لیے روح کو خاموش رکھنے کا وقت ہوتا ہے۔ جب ہم خاموشی کے وقفے میں وقت گزارتے ہیں تو ہم دراصل خدا کو سن رہے ہوتے ہیں۔ عبادت کے دوران ہم خاموشی کے وقفوں میں خدا کو موقع دیتے ہیں، اور جب خدا ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، ہم اپنی سوچ کے نئے ہو جانے سے اپنے آپ کو یکسر طور پر تبدیل ہونے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ ورنہ ہم اگر اپنے طور پہ کوشش کریں کہ ہم عمل کر کے اپنے آپ کو چینج کر سکیں، چاہے ہم خدا کے کلام کی باتوں پر ہی عمل کریں، تو ہم خود سے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتے جب تک کہ ہماری سوچ تبدیل نہیں ہوتی۔ بالکل۔ اور سوچ کی تبدیلی صرف اور صرف خدا کے ذریعے ہی ممکن ہے، خدا ہی یہ کام کر سکتا ہے۔ پھر ہدیہ دینا ہماری عبادت کا ایک لازمی حصہ ہے۔ ہدیہ دینے کے ذریعے سے ہم یہ یاد کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو دے دینے سے ہمیں خدا کے ساتھ ملا دیا، یعنی خداوند یسوع کی قربانی کے ذریعے سے ہمارا خدا کے ساتھ ملاپ ہوا ہے۔ میں نے دے دینا لفظ استعمال کیا، ہدیہ چونکہ صرف عبادت میں دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ ہم دے دینے کے ٹرم استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں صرف اپنا ہدیہ یا اپنے روپیہ پیسہ ہی نہیں دینا۔ جب ہم نیک سامری کی مثال کو دیکھتے ہیں تو اس نے اپنا وقت بھی دیا، اس زخمی شخص کو اٹھایا، اپنا پیسہ دیا کہ بٹیار خانے میں اس کی جگہ پر اس نے درہم دیا، اور پھر اپنی انرجیز بھی دیں کہ اس کو اٹھا کر لے کر گیا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جہاں جہاں ہم جو کچھ دے سکتے ہیں ہم لوگوں کے لیے دیں، کیونکہ اس نے اپنا آپ ہمیں دے کر یہ چیز ہمیں سکھائی ہے۔ بالکل۔ خدا چاہتا ہے کہ ہر جگہ، ہر وقت اور ہر طریقے سے ہماری روحانی تشکیل ہوتی رہے۔ تو عبادت کے دوران عبادت کے ہر عنصر کے ذریعے سے عبادت گزار کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ
عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت تبدیل کرتے جائیں تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہیں۔ لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کی عبادت و پرستش کرتے رہنے سے ہم مسیح کی مانند بنتے چلے جاتے ہیں۔ بہت شکریہ سسٹر آپ کا۔ اور ناظرین، یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گی، جب سسٹر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بڑی تفصیل کے ساتھ بتا رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ گستاخی کروں روکنے کی، مگر وہ میں خود سیکھنے میں اس قدر محف ہو گئی تھی کہ وہ ٹیمپو توڑنا جو ہے مجھے مناسب نہیں لگا۔ مگر آخر میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ اس پروگرام کو خود بھی دیکھیے اور آپ جن کو سمجھتے ہیں انہیں بھی اپنے ساتھ بٹھائیے۔ جب یہ پروگرام ہمارا ریپیٹ ہوتا ہے اس میں ضرور آپ اس کو دیکھیے، اور یہ پروگرام صرف 2 ہی سلسلے کی کڑی نہیں بلکہ آگے بھی اسی کو کنٹینیو کریں گے، ایک نئے روپ میں، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملیں گے۔ آخر میں صرف اتنی سی بات کہنا چاہوں گی کہ جو بھی کام آپ کرتے ہیں یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ ہم اپنا 100% دیں، یہ دنیاوی طور پر کہہ رہی ہوں، مگر ہم جب اس خدا کے ساتھ جس نے ہمیں بنایا ہی صرف اسی لیے ہے کہ ہم اس کی عبادت، اس کی بندگی، اس کی پرستش کریں، تو کیوں نہ ایک عبادت 100% کر دیکھیں۔ آپ کو اس قدر مزہ آئے گا، اس قدر آپ مسرور ہوں گے کہ آپ کوشش کریں گے کہ اس پرسنٹیج کو اور زیادہ بڑھایا جائے۔ اسی کے ساتھ، اسی دعا کے ساتھ، اسی وش کے ساتھ مجھے شاہانہ کو اور سسٹر ایسٹر سرور کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔